हम दिखाएंगे आपको माशरे में मौजूद वो मनफी पहलू जो आपने कहीं न देखे हों। बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, तालीम का गलत मयार, नई नस्ल के खौफनाक मसाइल, सियासत या कारोबार और माशरे में मौजूद दीगर बुराइयों के बारे में एंकर पर्सन मोहम्मद बिन खालिद के दिलचस्प सवालात और एसआर मदनी के दिलकश जवाबात पर मुबनी अहम गुफ्तगू। देखिए हफ्तावार प्रोग्राम एक पल मदनी के साथ सिर्फ इंसाफ वेब टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पल मदनी के साथ। नाजरीन, एक मरतबा फिर आप लोगों को प्रोग्राम के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और आज एक मरतबा फिर हमारे साथ सैयद रसूल मदनी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज एक मरतबा फिर हम आप लोगों के सामने हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है रिश्तों में दरारें क्यों पैदा होती हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में सैयद रसूल मदनी साहब के साथ और उनके तजर्बाती तज्ज़ियों पर मुबनी जवाब जानेंगे कि ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं हमारे माशरे में। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, आज के मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सैयद रसूल मदनी साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। बहुत सर ये बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत करीबी रिश्ते जो हैं वो बहुत दूरी का सबब बनते जा रहे हैं, जबकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो आपस में रिश्तों की या मोहब्बतों की बातें करते थे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसा क्यों है सर आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम वजह वजूद कायनात रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि आज का जो मौजू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर जितनी भी लंबी गुफ्तगू की जाए बहुत कम है और इस पर तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है। आज का जो माशरे में रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं या आज का जो माशरा हमारा चेंज हो गया है, आज से 3 दहाइयाँ 4 दहाइयाँ पहले की अगर बात करें, और आपके जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो जो बातें करते हैं वो बिल्कुल दर हकीकत करते हैं, वो बातें उनकी सच्ची हैं। आजकल जो रिश्तों में दरारें हैं इसमें अना परस्ती, इसमें ख़ुद गर्ज़ी, इसमें फ़जूल रसूमात, फ़रसुदा निज़ाम, ये चीज़ें जो है ना ये आड़े आ गई हैं। पहले की बनिस्बत आज के दौर में मतलब पहले जो मोहब्बतें थी रिश्तों में वो मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। आजकल सबसे पहले दौलत को नापा जाता है, स्टेटस देखा जाता है। इन चीज़ों की वजह से रिश्तों में दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं। तो इस मौजू पर काफ़ी तफसीलन बात हो सकती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस पर जो है 2 प्रोग्राम कर लें तो बेहतर होगा। इसी तरह करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोग्राम ये जो मौजू है बहुत अहम मौजू है, तो मैंने यही सोचा कि इस मौजू के ऊपर हम 2 प्रोग्राम करेंगे, एक आज और एक जो है वो फिर नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम फिर इसी मौजू को डिस्कस करेंगे। तो इसी मौजू को हम इंशाल्लाह तफसीली ही डिस्कस करेंगे सर। देखें ऐसे मौज़ूआत भी आएंगे जिन पर तफसीलन गुफ्तगू देखें, मतलब वो शार्ट टाइम में जो है ना एक चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक वो बात तफसील से नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो कई मौज़ूआत ऐसे भी आएंगे जो बहुत अहम है और उन पर बात करना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि कोई ऐसे मौज़ूआत आते हैं तो उनको आप 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में इस तरह जो है ना प्रोग्राम आगे चलेंगे, इसी तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह इस मौजू पर इसको तवज्जो से देखिए और सुनिए। तो रिश्तों में जो ख़ास कर जो अहम चीज़ें हैं उस पर अगर गुफ्तगू की जाए तो घंटों ये बात हो सकती है इस चीज़ों पर। लेकिन रिश्ते आजकल के जो रिश्ते हैं और पिछले जो रिश्ते थे पे अगर आज से 3-4 दहाइयों पहले की बात अगर करें तो उनमें मोहब्बत थी, उनमें अनापरस्ती नहीं थी, उनमें दौलत की हवस नहीं थी, उनमें रिश्तों से आपस में मोहब्बत थी, रिश्तों की अहमियत थी। बिल्कुल। तो आज जो है आज स्टेटस देखा जा रहा है, आज दौलत को देखा, दौलत के तराजू में नापा जाता है, दौलत के तराजू में जो है वो उसका पैमाना जो है वो दौलत हो गई है, उनके उस पैमाने में जो है ना उसको तोला जाता है। तो इस वजह से जो है ये दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं। तो ये सर क्या वजह है कि आजकल के जो रिश्तों को है दौलत के तराजू में क्यों ऐसे तोला जाता है, क्या इसकी वजह हो सकती है आपके नज़र? देखिए ये हवस है, ये अज़ल से है और अबद तक रहेगी। दौलत की हवस जो है वो इंसान के अंदर शुरू से है, लेकिन पहले मतलब ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है
کہ جب قیامت قریب ہوگی تو دولت اور اس کے جو ہے نا وہ زیادہ مطلب، تو کہنے کا مقصد یہ ہم شرعی لحاظ سے اس کو اگر دیکھیں تو ہم کوئی عالم دین تو ہے نہیں بالکل کہ ہم اس پر بات کریں. تو ہم دنیاوی اعتبار سے اگر بات کرتے ہیں اس رشتوں کی، تو آج کل جو ہے تمام رشتے جو ہیں، چاہے بہن بھائی کا ہے، چاہے ماں باپ کا ہے، چاہے اولاد کا ہے، چاہے بچوں کا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا رشتہ ہے، اور اس میں دوستی بھی آ جاتی ہے. دوستی بھی ایک اہم رشتہ ہے، دوستی میاں بہت بیوی اہم کا چیز رشتہ ہے. ہے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دولت کے ترازو میں تولا جا رہا ہے. اس میں جو ہے وہ انا پرستی دیکھی جاتی ہے، اس میں خود غرضی دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ دراڑیں جو بنتی ہیں رشتوں میں، نفرتیں جو پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتوں میں جو ہے رشتوں کی پہچان ختم ہوتی جا رہی، اور خاص کر جو نئی نسل ہے اس میں رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہے. اس لیے بزرگوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور خون سفید ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ کیا حقیقت ہے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں؟ خالد بھائی، یہ فرضی باتیں ہیں. دیکھیں، خون کی اگر رشتوں کی بات کی جائے اور خون کی اہمیت کی بات کی جائے تو شرعی لحاظ سے تو اس میں قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، اور شرعی لحاظ سے تو خون کے رشتوں کی بہت اہمیت ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار میں خون کے رشتے میں تسلیم نہیں کرتا. خون کے رشتوں میں یہ جو خون سفید ہو گیا ہے، یہ میرے خون کا رشتہ ہے، اور یہ خون جو ہے یہ کالا پیلا نیلا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں یہ فرضی ہیں، یہ جملے ہیں، یہ ڈائلاگ ہیں، یہ مکالمے ہیں. رشتے خون کے نہیں ہوتے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں. رشتے جو ہوتے ہیں وہ احساس کے ہوتے ہیں. جس رشتے میں احساس ہے وہ رشتہ قائم رہتا ہے. آپ دیکھ لیں، بھائی بہن میں اتفاق نہیں ہے، بالکل، ماں باپ میں نہیں ہے، اولاد میں نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ان رشتوں کی ان کو پہچان نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان نفرتیں، یہ طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے، یہی چیز ہے. یہ خون کے رشتے نہیں، رشتہ جو ہوتا ہے وہ احساس کا ہوتا ہے. ایک خون کا رشتہ جو ہے وہ آپ کو وہ احساس دلائے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں میرے کیسے خون کا رشتہ ہے اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور ایک غیر دوستی میں یا آپ کے دوست احباب میں یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی ایسا بندہ آپ کے ساتھ وہ کام کرے گا، آپ کے ساتھ اتنی ہمدردی جتائے گا کہ جو آپ کے خون کے رشتے نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں وہ، تو پھر پتہ یہ چلا کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا رشتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رشتہ دار ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون سا اپنے مطلب سے ہمارے ساتھ رشتہ جوڑ رہا ہے؟ ان چیزوں کا ہمیں کس طرح سے معلوم پتہ بہت اہم سوال ہے یہ. دیکھیں، ایک اپنے رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں، جس بھی محفل میں آپ بیٹھے ہوں، جن کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہیں، جن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے، اساتذہ اکرام ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، عزیز و اقارب ہو گئے، پڑوسی ہو گئے، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہو گئے، تو ان میں جو ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے؟ یاد رکھیں، جب آپ پر برا وقت آتا ہے وہیں سارا امتحان اور سارا رزلٹ آتا ہے. آپ برے وقتوں میں دیکھیں کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کون سا رشتہ دار آپ کا مخلص ہے. دوستوں میں بھی ایسا ہے، دوستی کا رشتہ بہت اہم ہے اور بہت نازک رشتہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، آسائشیں ہیں، آپ کی خوشحال زندگی ہے، تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے دوست احباب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ خوشیوں میں ہیں تو سب آپ کے. غم میں دیکھیں، تکلیفوں میں دیکھیں، یا پھر اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی دوست کو دیکھیں. سب سے بڑی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی دوست یا کسی کو بھی چیک کرنا ہو، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ نے لگانا ہو، آپ اس کو آزمائیں نہیں. آپ اپنا دکھ تکلیف یہ چیز جو ہے، اپنا مطلب پریشانیاں جو ہیں اس کے اوپر شو کریں کسی طریقے سے. اچھا سر، آپ کی بات کاٹتا ہوں، آپ نے بات کی آزمانے کی نا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آزمایا جو جاتا ہے رشتوں کو، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ نہیں، آزمانا نہیں چاہیے، لیکن دیکھیں شناخت ہونی چاہیے آپ کو.
آپ کو رشتوں کی شناخت ہونی چاہیے. یہ جو ہم لوگ نفرتیں ہمارے درمیان میں پھیلتی ہیں نا، اس میں کہتا ہوں نا بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے. جی جی دیکھیں، ہر ایک رشتہ دار کو، ہر ایک دوست کو، ہر ایک بندے کو جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق جڑا ہوا ہے، اس کو آپ ایک کیٹیگری میں جو ہے نا وہ رکھیں، ایک کیٹیگری اس کی بنائیں. آپ جب اس کو کیٹیگری، یعنی کیٹیگری کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اس کا تعین کر لیں کہ یہ بندہ جو ہے میرے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو ہم ان سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. ہم اپنی توقع سے زیادہ اس کی جو ہے نا کیپیسٹی سے زیادہ ہم ان سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. اور جب وہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار تو اچھا نہیں ہے اور وہ رشتہ دار جو ہے وہ اچھا ہے. تو ایک کیپیسٹی، ایک کیٹیگری میں رکھ لیں. ایک بندے سے جو ہے نا مطلب اتنی امید لگائیں جتنی وہ کر سکتا ہے. بالکل، یہ بات بالکل درست ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے انا پرستی اور خود غرضی کی بات اسٹارٹ میں کی تھی، تو رشتوں میں انا پرستی اور خود غرضی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ شروع سے ہے لیکن اب بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے، انا پرستی کس کو کہتے ہیں؟ انا پرستی یہ کہ میرا سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے، اور آگے جس سے میں رشتہ کر رہا ہوں، یا مطلب یہ میرا کوئی بھائی ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو اگر میں اس غریب بندے کے ساتھ، اس کا سٹیٹس میرے سے کم ہے، میرا اس کا جو ہے نا مطلب مقام میں جو ہے نا فرق ہے، اور میں اس کے ساتھ اگر رشتہ داری جتاتا ہوں تو میری انا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. مطلب ہے کہ میں جو ہے نا اپنے سٹیٹس کے لیول کے لوگوں کے ساتھ، ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول کے ساتھ جو ہے نا میں نے چلنا چاہتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں یہ انا پرستی ہیں. دوسری بات وہ یہ کہ انا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے رشتہ نہیں کر سکتا، فلاں بندے سے جو ہے نا میں تعلق نہیں جوڑنا چاہتا. کیوں؟ میرے یہ لیول کا نہیں ہے. اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، جب میں غریب تھا یا جب میں کم اس میں تھا تو یہ جو ہے نا میرے ساتھ ایسے کرتا تھا. اور آج دیکھیں یہ انا پرستی ہوتی ہے. انا پرستی، خود غرضی، اور اکثر بیشتر دیکھا گیا آپ آج کل کے رشتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم سے جو ہے نا وہ ہٹ کر ہم نے نہیں کرنا، قوموں سے ہٹ کر ہم نے نہیں کرنا، فلاں مسلک سے ہم نے ہٹ کے نہیں کرنا، ہم نے جو ہے نا فلاں عقیدے والوں سے نہیں کرنا. دیکھیں، مسلمان ہیں ہم، اور مسلمان سے جو ہے وہ رشتہ جوڑ سکتا ہے، چاہے دوستی کا ہو، چاہے نکاح کا ہو، جیسا بھی رشتہ ہو. تو اس میں جو ہے نا ہم سب سے پہلے اپنا ایک لیول دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، دکھاوا دیکھتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں مطلب انا پرستی کے جو وجوہات ہیں وہ آج کل دکھاوا ہے. یہ سارا جو ہے نا یہ اسٹیٹس جو ہے نا یہ چیزیں، یہ مطلب یہ انا پرستی. اور دوسری بات کہ ہماری قوم یہ ہے اور اس کی قوم وہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس میں انا پرستی آ جاتی ہے. اکثر و بیشتر ابھی ایک سروے رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی مطلب ہے کہ یہی چیزیں کہ اکثر جو ہے لڑکیوں کے رشتے یا اکثر بچیوں کے رشتے جو نہیں ہو رہے ہیں، اس میں انا پرستی کا بھی ایک عنصر شامل ہے. بالکل. یہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہی یہ ایک رپورٹ جی جو ہے منظر عام پر آئی ہے، اور تقریباً پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ عورتوں کا بتایا گیا ہے جو اس وقت غیر شادی شدہ ہیں. یونیسیف کی رپورٹ ہے، یونیسیف کی. اس میں بیوہ بھی بتائی گئی ہیں، طلاق یافتہ بھی بتائی گئی ہیں، اور وہ لڑکیاں بھی بتائی گئی ہیں جن کی ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس سروے رپورٹ کے مطابق بھی ایسا ہے. اب وہ اس میں انا پرستی کی وجوہات ہیں. انا پرستی کیا ہے؟ ہم زمیندار ہیں، ہم نے ان کو رشتہ نہیں کرنا، ہم نے اس کو رشتہ دینا بھی نہیں ہے اور لینا بھی نہیں ہے. ہمارے لیول کا جب بندہ ملے گا. دوسری بات، انا پرستی ہماری قوم کا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے. یہ چیزیں، یہ انا پرستی ہے. اچھا، یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ یہ عقیدے کا یا قوموں کا یا زمیندارے وغیرہ کا، اس قسم کی چیزیں، یہ اسٹیٹس کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کیا وجوہات ہے اس کی؟ یہ دکھاوا ہے، یہ انسان میں ہوس ہے، دولت کی ہوس ہے. یہی ابتدا میں نے عرض کیا کہ رشتوں میں جو دراڑیں آتی ہیں نا، وہ ان کی یہی وجوہات ہیں. اس کی بہت ساری بہت زیادہ وجوہات ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ پروگراموں میں بھی اس پر بات کریں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے نا یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں معاشرے میں، اور اس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
बहुत शुक्रिया मदनी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा इधर इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा इसी मौजू पे हम बहस करेंगे। मज़ीद कुछ सवालात हैं जो हम इसी मौजू के हवाले से मदनी साहब के साथ डिस्कस करेंगे और आपको इन्हीं मौजू के हवाले से, इन्हीं सवालों के हवाले से बताएँगे। तो नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हम दिखाएंगे आपको माशरे में मौजूद वो मनफी पहलू जो आपने कहीं न देखे हों। बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, तालीम का गलत मयार, नई नस्ल के खौफनाक मसाइल, सियासत या कारोबार और माशरे में मौजूद दीगर बुराइयों के बारे में एंकर पर्सन मोहम्मद बिन खालिद के दिलचस्प सवालात और एसआर मदनी के दिलकश जवाबात पर मुबनी अहम गुफ्तगू। देखिए हफ्तावार प्रोग्राम एक पल मदनी के साथ सिर्फ इंसाफ वेब टीवी पर।